बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सरमाया उर्दू लिए हाजिर हैं फ़र्स्ट ईयर साल अव्वल के हवाले से, और हम इसका देखेंगे हिस्सा शायरी। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कीजिए, और आज हम इसका देखने जा रहे हैं हिस्सा गज़ल में से। सबसे पहली मीर तकी मीर की गज़ल, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का। ठीक है, सफ़ा नंबर 97। और जनाब, इस गज़ल को पढ़ाने का आप लोगों को एक मैं ख़ास नुक्ता और कुलिया बता दूं कि पहले मैं सिर्फ ज़बानी कलामी तशरीह करवा देती थी, लेकिन अब मैं आपके सामने पूरी गज़ल की तशरीह भी रखूँगी ताकि आप वहां से देखकर नोट कर सकें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिले। जी जनाब, ये देखिए सबसे पहली हमारी गज़ल मीर तकी मीर। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ये है पहला शेर, और इसकी तशरीह मैं आपके सामने रखती हूँ। मीर तकी मीर का तारुफ 9th में भी मैंने आपको करवाया है, लेकिन यहाँ पे भी आप जान लीजिए मीर तकी मीर के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। खुदाए सुहन कहलाते हैं, लिहाजा तारुफ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये 1723 में पैदा हुए, 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये ज़माना इनका याद रखिए आप लोग। अब 1700 छोड़ 1800 भी गुजर गया, उसके बाद 1910 भी चला गया, उसके बाद 2010 भी चला गया, यानी कि 200 सदियाँ तो हो गई, और 10 साल ऊपर इनको फौत हुए। ये कितने पुराने हैं, तब इन्होंने उर्दू गज़ल को अपनी ताज़ा सुखन से नवाजा, ख़यालात दिए और आबियारी की। आगरा में पैदा हुए थे, ये ख़ास बात है, आप लोग याद रखिएगा। तो लेकिन जवानी के आगाज़ में ही दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी कि रिहाइश पजीर हो गए। शेर गोई इनका ओढ़ना बिछोना था। इस फ़न के साथ इन्हें फ़ितरी मुनासबत थी। इस ज़िम्न में उन्होंने खान आरज़ू से इस्लाह ली। शायरी किससे सीखी थी? खान आरज़ू से, ये उनके उस्ताद थे। ठीक है, जब दिल्ली उजड़ गई, कब उजड़ी थी? 1857 की जंग आज़ादी में। तो फिर दूसरे लोगों की तरह उन्होंने भी तर्क वतन किया, यानी कि अपना मुल्क छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, और 1782 में लखनऊ जाकर आसफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। ये बड़ी अहम बात है कि लखनऊ में आप किसके दरबार से वाबस्ता थे। ख़ास बातें मैं अंडरलाइन करती हूँ, वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में रिहाइश इख्तियार की, खान आरज़ू से इस्लाह ली, दिल्ली उजड़ी तो फिर लखनऊ चले गए, दरबार से वाबस्ता हुए, 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर को मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन पर पूरी कुदरत थी। सुखन यानी कि शायरी कलाम को बात को कहा जाता है। तो शायरी की जितनी भी असनाफ़ हैं, जितनी भी किस्में हैं ना, उन सब में उनको कुदरत हासिल थी। गज़ल में दाखिली कैफियत के तर्जुमान हैं, जज्बात की सच्चाई उनके लहजे में, उनकी सादा ज़बान शोहरत का बायस है। उनके शेर दिल की गहराइयों से निकले हुए मालूम होते हैं। यही वजह है कि सुनने पढ़ने वाले के दिल में फ़ौरन उतर जाते हैं, और उनकी शायरी उस ज़माने की मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। वारदात कल्बी, दिल पर जो गुजरे, वारदात कल्बी की गम अंगेज़ अक्कासी पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था, यानी कि दुख दर्द जो दिल पर वारिद होता है, जब तो दिल की क्या कैफियत होती है, ये उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शायरी में बयान किया है। ये देखिए, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। ये मीर का शेर है, और यानी कि उन्हें अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में ही अपनी अहमियत से आगाही थी। ये तो था उनका तारुफ। अब देखते हैं हम पहले शेर की तशरीह। जी, ताजवरी का क्या मतलब है? बादशाही। ताज सर पे रखा जाता है ना, बादशाह बनाया जाता है। नोहागरी का क्या मतलब है? रोना, गिरियाजारी, मातम करना। गुरूर, तकब्बुर। यहाँ से मुराद यहाँ, यानी कि ये दुनिया। कल को क्या होगा? उस पे रोना मातम होगा। कैसे? सबसे पहला जो शेर होता है गज़ल में, हमेशा याद रखिए, ये उसका मफ़हूम कहलाता है शेर का, और ये बहुत ज़रूरी होता है शुरू में ही बयान कर दिया जाए। मीर तकी मीर इस गज़ल के मतला में कहते हैं। मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर। इसकी कुछ शराइत भी हैं कि इसमें रदीफ़ हो और काफ़िया हो। रदीफ़ का कहलाया, और काफ़िया क्या है इसमें? ताजवरी, नोहागरी, हम वज़न, हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया, और का क्या है? इसकी रदीफ़ है।
مطلع میں کہتے ہیں کہ جو لوگ آج اس دنیا میں اقتدار اور طاقت کی وجہ سے تکبر اور غرور کا شکار ہیں، کل یقیناً ان کو جانا ہے اور پھر ان کی موت پر عزاداروں کا شور برپا ہوگا۔ عزادار کون ہوتے ہیں؟ ماتم کرنے والے، رونے والے۔ یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم۔ پھر اس کے بعد ہم نے 1.5-2 لائن لکھنی ہے میر تقی میر کے تعارف میں سے۔ وہ آپ کو میں نے یہ اوپر تعارف بتایا ہے، تو آپ اس میں سے کچھ بھی 2 لائنیں شامل کر سکتے ہیں کہ میر تقی میر غزل کی داخلی کیفیات کے ترجمان ہیں اور ان کی شہرت کا سبب کیا ہے۔ 1-2 بات یہاں سے لکھ دیں اور پھر اس بات کا آپ لکھ دیں کہ واردات قلبی کی غم انگیزی، ٹھیک ہے، کی عکاسی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ یہ 2-3 باتیں ہی بس آپ نے لکھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ آپ ان کے تعارف میں سے 2 باتیں لکھ کے پھر آپ اس کی تشریح پر آ جائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے اس کا ایک حوالہ جاتی شعر دے دیا ہے، تو آپ چاہے تو یہ شعر یہاں پہ ہی لکھیں، اچھی بات ہے، ورنہ 1-2 لائن لکھ کے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ کیا شعر ہے؟ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا۔ سکندر اور دارا بڑے عظیم الشان بادشاہ شہنشاہ گزرے ہیں۔ گور کا مطلب ہوتا ہے قبر۔ نہ سکندر کی قبر ہے اور نہ ہی دارا کی۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نامی مشہور شہرت والے، یعنی کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے یہاں۔ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، بڑا آسان اور بڑا آسان سا شعر ہے، آپ لوگ ضرور اسے یاد کریں اور تشریح میں شامل کریں۔ جو شخص آج صاحب تخت و تاج ہے اور اس بات پر اتراتا ہے کہ اسے اقتدار حاصل ہے اور لوگ اس کا حکم مانتے ہیں، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا اقتدار، عہدہ اور اختیار سب ناپائیدار اور فانی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس کا تخت و تاج اس سے چھن جائے گا۔ تخت و تاج یہاں پہ علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، لیکن جب 2 بامعنی الفاظ کے درمیان واو آئے تو یہ مرکب عطفی بن جاتا ہے، اس لیے اس کو اکٹھے لکھتے ہیں۔ موت اس کو بے بس کر دے گی، لوگ اس کا ماتم کریں گے اور پھر اسے عام آدمیوں کی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ وہ سر جس پر تاج شاہی جگمگاتا تھا اس پر خاک ڈال دی جائے گی اکٹھا لکھا ہوا ہے، آپ لوگ علیحدہ علیحدہ کر لیجئے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ، اور پھر ہم ایک اور حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ جو بچے 2 حوالہ جاتی اشعار یاد نہ کر سکتے ہوں، انہیں مشکل پیش آتی ہو اور وہ غلط ملت لکھیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک شعر یاد کریں اور صحیح کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ والا بے شک مت کریجیے گا، یہی والا شعر یہاں پہ کر دیں آپ، تو آپ کی تشریح بالکل ٹھیک کہلائے گی۔ لیکن جنہوں نے بورڈ میں پورے اور اچھے نمبر لینے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارا بالکل بھی کوئی نمبر نہ کٹے، تو پھر وہ 2 اشعار لازمی شامل کریں۔ اے حب جاہ والو، جاہ و حشمت، روب دبدبہ اقتدار والے۔ حب کا مطلب محبت کرنے والے۔ اے حب جاہ والو، جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نے تاج ہے نہ سر ہے۔ دوسرا شعر بھی بالکل اس تشریح کے حوالے سے فٹ بیٹھتا ہے۔ تاج و تخت اور جاہ و جلال ایسی چیزیں نہیں جن پر فخر کیا جائے، تکبر اور رعونت کے مقدر میں رسوائی ہوا کرتی ہے۔ یہی میر تقی میر اس شعر میں سمجھا رہے ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر ہمارے پاس ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ یہاں سے مراد یہاں ہی ہے، یعنی کہ یہ دنیا، اور یہ ہر لغت میں آپ دیکھیے آفاق افق کی جمع ہے۔ ویسے تو اس کا لفظی مفہوم ہے آسمان کے کنارے، لیکن مراد کیا ہے؟ دنیا۔ آفاق کی منزل سے اس دنیا سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا۔ سفری مسافر یعنی کہ انسان۔ میر تقی میر نے اس شعر میں دنیا کی اس بے ثباتی کے مضمون کو ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ بے ثباتی یعنی کہ فنا ہو جانے والی، جس میں ثبات نہیں ہے، جس نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا بے ثبات ہے۔ نئے انداز سے پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی اس منزل سے کوئی مسافر سلامتی کے ساتھ نہیں گزرا۔ ہر مسافر کو اپنے ساز و سامان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ دنیا منزل فنا ہے اور اس میں آنے والا ہر شخص ملک عدم کا مسافر ہے۔ عدم سے مراد یہاں ہے آخرت کی طرف، جس کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان جتنا بھی مال و اسباب جمع کر لے، واو نہیں آتا، مال اسباب جمع کر لے، وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ اسے تو اپنے ساتھ کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ سکندر نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔
جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ ہاں اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ انسان کے نیک اعمال ہوں گے جو قبر اور آخرت میں کام آئیں گے کو علیحدہ علیحدہ لکھیے گا، وگرنہ اس دنیا کا مال اس دنیا میں رہ جائے گا۔ میر ایک اور انداز سے ایسے ہی بات کرتے ہیں، عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا۔ آب کا مطلب پانی، گل کا مطلب مٹی ہوتا ہے، یہ گل مت پڑیے گا، کیوں کر کیسے۔ عالم میں اس دنیا میں اس مٹی پانی کی دنیا میں کیسے ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں، تو مختصر بھی ہے اور بالکل ایک جامع تشریح ہے آپ کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک ضرور کیجئے۔ یہ تیسرا شعر ہے ہمارے پاس، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ ہر لغت بھی ہے ساتھ، نہایت عمدہ اور آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ داور کا مطلب ہے جواب دہی ہونا، داور محشر قیامت والے دن جواب لیا جائے گا۔ ہر زخم جگر پر جتنے بھی دل پر جتنے بھی زخم لگے ہیں، انصاف طلب ہے کیونکہ اس نے تو انصاف ہونا ہی ہونا ہے، ہم بھی انصاف طلب کریں گے۔ تیری بیداد گری کا کیا مطلب ہے؟ ظلم ناانصافی۔ تو اے محبوب جو تو ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، تمام ظلم کا حساب لیا جائے گا روز محشر۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، اور عاشق پر ظلم کرنا محبوب کا شیوا ہے اور ظلم و ستم کو برداشت کرنا عاشق کی فطرت ہے۔ یہاں پہ میں ہر دفعہ آپ کو ویسے نہیں بتاؤں گی لیکن بتا دیتی ہوں اس تشریح میں بھی کہ آپ نے پہلے ہمیشہ شاعر کا جو حوالہ ہے، شاعر کا جو تعارف کروایا میں نے، اس میں سے 2-3 لائنیں آپ نے ضرور لکھ دینی ہیں۔ پہلے میر تقی میر کی تعریف کرنی ہے کہ وہ خدائے سخن تھے اور واردات قلبی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا، انہیں تمام اصناف سخن پر قدرت تھی، غزل میں داخلی کیفیت کے ترجمان ہیں۔ اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق پر ظلم کرنا محبوب کا شیوا ہے اور ظلم و ستم کو برداشت کرنا عاشق کی فطرت ہے۔ یوں کر کے آپ ہمیشہ تشریح کیا کریں گے تو یقیناً بورڈ میں آپ کے بہت اچھے پورے نمبر آئیں گے۔ محبوب نے عاشق پر بہت ظلم کیے ہیں، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دے دے کر نڈھال کر دیا ہے۔ عاشق میں اتنی قوت نہیں کہ وہ محبوب کے مظالم کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ محبوب کو روز حشر کی جواب دہی سے ڈرا کر دنیا میں رحم کا طلبگار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تو اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آیا تو یاد رکھ، قیامت کے دن ہمارے جگر کا ہر زخم تیرے خلاف خدا کے دربار میں فریادی بن جائے گا کو بھی آپ علیحدہ کر لیجئے گا، اور اسے انصاف چاہے گا۔ ہم تو خاموش رہیں گے، وہاں بھی تیرے مظالم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن زخموں کو ملنے والی زبان خاموش نہیں رہے گی اور تیرے ظلم و ستم کی داستان کھول کر بیان کر دے گی یا سنا دے گی۔ اس وقت تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب کو ڈرایا جا رہا ہے آخرت کے عذاب سے تاکہ دنیا میں وہ عاشق کے ساتھ بھلا اور اچھا سلوک کرے۔ خدا کی عدالت کا فیصلہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم دنیا میں تلافی اور معافی کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرو تاکہ آخرت کی باز پرس سے بچ سکو۔ باز پرس پوچھ گچھ۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ محبت اور مروت کا طرز عمل اختیار کرو تاکہ ہمارے جگر کے زخم اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف فریاد کناں نہ ہوں۔ فریاد کناں یعنی کہ فریاد کرنا۔ بقول داغ، بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہے چپ رہو اللہ کے لیے۔ تو جناب یہ ہو گئی ہماری آج کی ویڈیو، اس سے زیادہ میں نہیں آپ کو پیش کروں گی آج، اور اگلے جو اشعار ہیں اس کے لیے آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ضرور سننے اور دیکھنے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی کی غزل کی تشریح کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔